बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से ये हमारा 5वां एपिसोड है। हमने पिछले 2 एपिसोड में पहली मास्टर की यानी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के मुतालिक गुफ्तगू की। अब हम दूसरी मास्टर की यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पर गुफ्तगू करेंगे। हम समझते हैं कि इंसानों के हवाले से अल्लाह ताला की ग्रैंड स्कीम को समझने के लिए इन 2 कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी निहायत अहम है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। मैं चाहूंगा कि हाशमी साहब इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज करें। हाशमी साहब प्लीज। जी, मैं इसे ऐसे ही समझता हूँ कि ये 2 मास्टर कीज हैं। कायनात हमारे सामने है, इसका इनकार नहीं हो सकता। उसमें इंसान का शऊरी वजूद, कॉन्शियस बीइंग, वो भी सामने है। अब इन दोनों के बारे में, इन दोनों के माबैन रिलेशन क्या है, इससे कुछ सवालात वगैरह पैदा होते हैं, कुछ गुत्थियां जो है वो सामने आती हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इनको सुलझाने के लिए 2 कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी इंतहाई है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के हवाले से हमने 2 प्रोग्राम पहले कर लिए। हमने इन द लाइट ऑफ कुरान, यानी ज्यादा जोर इस पे है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द लाइट ऑफ कुरान। तो हमने एक स्टेटमेंट उसके हवाले से बना ली, वो अल्लाह ताला का सिफाती तसव्वुर। देखें, जात का अहाता हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इल्म यहाँ महदूद है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा भी दिया कि लैसा कमिस्लिही शैअन। तो हमारे पास दूसरी चीज क्या रह गई एक हस्ती के हवाले से? उसकी सिफात। जी तो सिफात के हवाले से हमने जो कॉन्सेप्ट उसका बनाया इन द लाइट ऑफ कुरान के अल्लाह ताला, गॉड, खुदा, यावे, ईश्वर, डियोस, शेंगडी, जो भी नाम दे दें उसे, वो स्काई गॉड के लिए हर जबान में अल्फाज मुख्तलिफ। वो एक ऐसी हस्ती है जिसमें कोई बुरी सिफ्त नहीं, कोई कमजोरी, कोई खामी नहीं। अच्छा, बुरी सिफात की लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को अंदर से पता है, इन्नेट है कि ये बुरी सिफात है और ये अच्छी सिफात है। तो उसमें कोई बुरी सिफ्त नहीं, कोई खामी, कोई कमजोरी नहीं, और एट द सेम टाइम हर अच्छी सिफ्त टू द परफेक्शन मौजूद है। तो इसका मजमुआ क्या हुआ? अल्लाह, गॉड, यावे, ईश्वर। ये हमने ये स्टेटमेंट बना ली, इस नतीजे को पहुंच गए। अच्छा, अब दूसरी जो हमें बात करनी है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के हवाले से, क्योंकि हमने ये कहा ना कि ये 2 जो कॉन्सेप्ट है इसकी क्लियरिटी इंतहाई जरूरी। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ का मतलब है कि हमारा अपने मुतल्लक तसव्वुर, जो हम कॉन्शियस बीइंग हैं, इसका क्या तसव्वुर है। जी, इसमें परवेज साहब जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पे गुफ्तगू करने लगे हैं तो यानी ये जो कॉन्सेप्ट है इसके हवाले से हम अगर माजी में जाएं तो हमारे माजी के जो बड़े लोग हैं, बड़े स्कॉलर्स हैं, क्या उन्होंने भी इस पे कोई गुफ्तगू कर रखी है या कोई वो भी इसके बारे में जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है काम। यानी ये ना लोग समझें कि शायद हमने आज इसके ऊपर गुफ्तगू करनी शुरू की है, हमेशा से इसके ऊपर गुफ्तगू होती आई है। जी जो आसमानी मज़हब जैसे क्रिश्चियनिटी है, जैसे इस्लाम है मसलन, इसमें भी ये गुफ्तगू होती आई है। और जिनके पास ये आसमानी मज़हब की रोशनी नहीं भी थी, फिलोसफर्स थे, लाइक फॉर इंस्टेंस सोक्रेटिस, सुकरात, लाइक फॉर इंस्टेंस का शागिर्द अफलातून, प्लेटो, उन्होंने भी इसके ऊपर गुफ्तगू कर रखी है। यानी बेसिकली क्या चीज़ है, सारे क्या बात कर रहे हैं कि भाई ये तो बॉडी नजर आ रही है ना सामने, मादी शय है, ये मादी शय जो नजर आ रही है। वो कहते हैं कि हमारी असल शख्सियत जो है वो गैर मादी है, सोल गैर मादी है, मादी नहीं है। और इसी को वो साबित कर रहे हैं। ये सुकरात की बात भी हम करेंगे, अफलातून की बात भी करेंगे। तो जो मज़ाहिब हैं आसमानी, उनमें भी गुफ्तगू होती आई है। 2 कि उसको वो ताबीर करते हैं। देखें, आप अपने कल्चर में देख लें, रूह, कोई आदमी मर जाता है तो क्या कहते हैं? कि रूह निकल गई है जी उसकी, या रूह परवास कर गई।
روح پرواز کر گئی, روح نکل گئی, یعنی وہ ایک غیر مادی شے کا تصور رکھتے ہیں اس مادی جسم کے علاوہ, حالانکہ وہ روح کوئی پرواز نہیں کرتی. اور قرآن مجید میں اس اصل شخصیت کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا ہی نہیں گیا. اس کے لیے قرآن مجید جس لفظ کو استعمال کرتا ہے, ٹرم کو استعمال کرتا ہے, وہ نفس ہے, روح نہیں ہے. تو یہ مطلب ہم نے آج اس کی ابتدا نہیں کی, اس کے متعلق گفتگو ہوتی آئی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم مل جل گئی آپس میں, تو ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دینا ہے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کے حوالے سے کلیئرٹی ہو جائے. کیونکہ جب تک یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس کائنات کی, انسان کی, ان کے ریلیشنز کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. سوکریٹیز کے اگر آپ لاسٹ اس کا جو تھے لاسٹ ڈیز, آپ کو پتا نا کہ اس کو سزا دے دی گئی تھی کہ بھی آپ نے یا تو آپ یہ چھوڑ کے چلے جائیں ایتھنس کو. He was living in the state of Athens, کیونکہ آپ کرپٹ کر رہے ہیں, ہمارے جو یوتھ ہے اس کو کرپٹ کر. تو اس نے کہا جی نہیں میں تو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا جی پھر اپنا کام بند کر دیں. انہوں نے کہا یہ بھی میں نہیں کروں گا. اس نے کہا جی اچھا پھر چوز یور ڈیتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ مجھے مار دیں اور مجھے زہر دے دیں, مجھے ہیملاک لے دے دیں. تو یہ جو آخری دن ہے اس کی ایک کتاب ہے اس کی, جو کہ لکھی ہے بعد میں افلاطون نے. سقراط نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں لکھا. اس کا نام ہے فیڈو. تو آپ اگر پڑھیں گے نا اس کی وہ کتاب کو تو آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے شاگردوں کو کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اے بیٹر پلیس. تو آپ نہ پریشان ہو نہ مایوس ہو. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو اصل شخصیت ہے وہ غیر مادی ہے. سول غیر مادی شخصیت ہے, وہ مادی نہیں ہے. وہ یہ ثابت کر رہا ہے. اور امورٹیلٹی آف سول وہ یہ بتا رہا. اچھا اس کا جو شاگرد تھا افلاطون, وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا بعد میں. اس نے کہا کہ تمام تر نالج جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ اس ورلڈ میں کیا ہے جہاں پہلے تھے, یہاں سے نہیں کیا. ہم یہاں کیا کرتے ہیں, اس نالج کو صرف ریٹریو کرتے ہیں, حاصل نہیں کرتے. اور فلاسفرز اس میں آگے ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو افلاطون کی یہ تھیوری آف نالج ہے. اگر آپ اب بھی جائیں نا تو ویٹیکن سٹی میں وہ پینٹنگز, وہ دیواروں کے اوپر پینٹنگز ہوتی ہے نا بنی ہوئی, تو اس میں ایک پینٹنگ ہے جس میں ہے اسکول آف ایتھنس, اس کی پینٹنگ. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو افلاطون ہے اس کی انگلی اوپر ہے, ایوری تھنگ فرام دیئر. اور جو اس کا شاگرد آگے ارسطوٹل, کیونکہ وہ بلیو کرتا تھا کہ ایوری تھنگ فرام دیئر, اس کا ہاتھ نیچے. وہ کہتا تھا کہ ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا یہاں کیا اس دنیا میں. افلاطون کہتا تھا جو کچھ بھی حاصل کیا ہم نے وہاں کیا, یہاں صرف ریٹریو کرتے. تو میں نے مثال دے دی. اسی طریقے سے جو مذاہب ہیں ہم اپنے کلچر میں دیکھ لیں, جیسے وہ اسحاق صاحب نے فرمایا کہ جی وہ روح پرواز کر گئی. نہیں, پرواز کوئی نہیں کرتی, نہ وہ روح کہتا ہے قرآن اس کو, کیونکہ ہم نے ان دا لائٹ آف قرآن اس کو ڈسکس کرنا ہے نا. قرآن کہتا ہے اس کو نفس, جو ٹرمز استعمال کرتا ہے اس کے لیے وہ نفس ہے. اور اس کو باقاعدہ فرشتے ریسیو کرتے ہیں. وہ آزاد نہیں ہو جاتا, آزاد ہو کے کہیں چلا نہیں جاتا. فرشتے اس کو ریسیو کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. اور اس کی صورتحالیں جو ہوتی ہے, جو صورتحال ہوتی ہے مختلف ہوتی. جی کچھ کہہ رہے تھے. سوال ہے تھوڑا سا, میں پیچھے جاتا ہوں, یہ سقراط اور ان پہ یہ بتائیں کہ ان کے جو مذاہب تھے ان مذاہب میں بھی یہ کچھ کانسیپٹ تھا جس کی وجہ سے وہ بھی انفلوئنس تھے یہ بات کرنے میں, خاص طور پر سقراط, کہ مطلب میں ایک بہتر جگہ چلا جاؤں گا, یا تو کیا ان کی مذہب سے یہ بات وہ نکلی ہوئی تھی, اخذ کی ہوئی تھی کیونکہ مذہب بھی ٹیچ کر رہا تھا, یا somehow یہ انہوں نے بس خود ہی اپنے طور پہ اس کو سمجھ لیا؟ دیکھیں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ لکل قوم ہاد, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے ہادی, اپنے نبی بھیجے. تو ان کے پاس بھی آئے ہوں گے جو پرانے ہیں, ان کے پاس آئے ہوں گے. اب ان کی کتنی تعلیمات رہیں کتنی نہیں رہیں, دیٹ ڈیپینڈس. مگر ان کے پاس یہ تعلیمات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ ہم ہیں لائک فار انسٹنس کہ جی ہم یہ غیر مادی شے ہیں, یہ ہم مادی جسم نہیں ہے. اس میں تو دیکھیں وہ جو رینی ڈیکارٹ ہے, اگر آپ نے نام سنا ہے نا رینی ڈیکارٹ کا,
ڈیکارڈ کا نام یہ جو سنا ہوا جی، پڑھا ڈیکارڈ، نام۔ جی یہ ڈیکارڈ جو ہے یہ یورپین رینیسانس جب ہوا ہے نا تو اس کی 17 سینچری کی شخصیت ہے یہ. دیکھیں کتنا سمپل اس نے کہا آئی تھنک دیر فور آئی ایم. یعنی دیکھیں اتنا سمپل کیونکہ میں سوچتا ہوں لہٰذا میں ہوں، میں ہم جن کو ہم کہتے ہیں وہ ایک غیر مادی چیز ہے. پھر اس نے اس کا ڈیولزم کا ایک اس نے اپنا تھیوری پیش کی. ڈیولزم کا مطلب ہے مائنڈ اینڈ باڈی، یعنی مائنڈ علیحدہ ہے باڈی علیحدہ ہے. یہ ڈیکارڈ نہیں بتایا. صرف اس کی غلطی یہ بالکل ٹھیک ہے مگر غلطی اس کی یہ ہے کہ اس نے مائنڈ کی جو سیٹ ہے نا وہ دماغ میں پینیل گلینڈ ہوتا ہے اس میں بتائی. whereas ہم یہ سمجھتے ہیں in the light of قرآن کہ ہم مائنڈ ہیں مگر ہماری سیٹ جو ہے وہ دماغ نہیں ہے، دل ہے، یعنی نفس کی، کیونکہ قرآن مجید اس کو روح نہیں کہتا. روح کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، مختلف مفاہیم میں استعمال کیا، مگر کسی بھی جگہ اصل انسانی غیر مادی شخصیت کے لیے استعمال نہیں ہوا. آپ بھی دیکھ لیں، اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں کہ ہم لائک فار انسٹنس میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ مادی شے تو بیٹھی ہوئی ہے نا، تو 50 سال پہلے میں ایسے ہی تھا. ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے اگر 30 سال پہلے تو ایسے ہی تھے. 3 سال پہلے بھی ایسے نہیں تھے. ہاں جی 3 سال پہلے بھی ایسے نہیں تھے. کیا چیز ہے جو برقرار رہتی ہے؟ وہ آدمی بڑے اچھی طرح سے اندر سے جانتا ہے اور اسی طریقے سے وہ بیان بھی کرتا ہے. یعنی اپنی لینگویج میں وہ اسی طریقے سے بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہمیشہ یہی ہے کہ یہ میرا دل ہے، میرا دماغ ہے، میرے پھیپھڑے ہیں، میرے گردے ہیں، میری باڈی ہے. کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں پھیپھڑا ہوں یا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے یہ نہیں کہتا مجھے درد ہو رہا ہے. یہ نفس کا ورڈ پیورلی عربک ورڈ ہے یا یہ اردو میں بھی نفس کا ورڈ ہے؟ یہ عربی کا ورڈ ہے پیور نفس؟ یہ عربک ہے. اور اردو میں نفس کو کوئی برے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں مگر ہم عربی کی لفظ لے رہے ہیں. قرآن مجید میں نفس کا لفظ جو ہے نا انسان کی اصل شخصیت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جو دیگر جگہ کے اوپر استعمال ہوا ہے مثلا نفس اللوامہ، نفس اللمارہ. اب دیکھیں اس کے ساتھ کوالیفیکیشن ہے، خالی نفس نہیں ہے، نفس اللمارہ، نفس اللوامہ، یہ کچھ دیگر چیزوں کے لیے وہ ہم بعد میں کریں گے ڈسکس. جی تو پرویز صاحب یہ تو آپ نے ماضی کے بہت سقراط اور افلاطون کے بارے میں بتایا، تو ہمارے موجودہ دور کے بھی کچھ ایسے اسکالرز ہیں جن کے بارے میں کہ ان کا بھی اس طرح کا کوئی تصور سیلف کا کانسیپٹ آف سیلف جو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں. ہمارے ماضی کے جو اسکالرز تھے، جو فلاسفرز تھے، مثلاً الکندی، مثلاً الفارابی، مثلاً ابن سینا، انہوں نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اسی چیز کے اوپر. ابن سینا تو اس کے لیے لفظ بھی وہی استعمال کرتے ہیں، نفس، قرآن مجید کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ رینی ڈیکارڈ جس کا سامنے نظر آ رہا ہے 17 سینچری کی شخصیت ہے جس نے ڈیولزم، مائنڈ اینڈ باڈی کا نظریہ پیش کیا. اور دیکھیں کتنا آسان، آئی تھنک دیر فور آئی ایم، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. بالکل صحیح. یعنی یہ سب لوگ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ سب لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مادی جسم فقط نہیں ہے، غیر مادی شخصیت ہماری. سر جو ارسطو کہتا تھا کہ شخصیت ایمبیڈڈ ہے سیل میں باڈی کے ساتھ، یعنی نفس، یہ بھی کوئی اس میں بھی تھوڑی سی کریں، کیا یہ مرکب ہے ہماری اصل شخصیت اگر باڈی نہیں ہے تو، یا بالکل؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، کیا ذرا آواز آپ کی کٹ گئی تھی. ارسطوٹل کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ وہ جسم، یہ تو نہیں کہتا تھا کہ صرف جسم ہی ہے ہماری اصل شخصیت ظاہر، لیکن وہ کہتا کہ اگر روح ہے بھی تو وہ امبیڈڈ ہے ہمارے ہر یونٹ میں باڈی کے، اور جسم کے ساتھ پھر وہ روح بھی ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی. مطلب میرا خیال ہے کہ میں نے وہ ایسے ہی کہتا تھا، اور وہ شاگرد تھا افلاطون کا. اس کی دو جو تھنکنگ تھیں، اور اس نے اتنا زبردست یہ اسکالر تھا کہ اس نے تقریباً 2000 سال جو ہے نا لوگوں کے ویسٹرن مائنڈ، لوگوں کے مائنڈ کے اوپر راج کیا. اس کی دو تھیوریز تھیں. ایک تو یہ تھی کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی.
اور دوسری یہ تھی کہ جو روح ہوتی ہے نا یہ اس مادی جسم کے اندر ہی ہوتی ہے، اور جب مادی جسم ختم ہوتا ہے تو یہ روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے جو پرانے فلاسفرز ہیں انہوں نے اس کی پہلی چیز کو تو مانا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، مگر اس کی دوسری چیز کو نہیں مانا۔ جو کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے نا، اس نے لوگوں نے اس کی دوسری چیز کو نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ وہ تو کیوں نہیں مانا؟ قرآن سے معلوم ہے کہ ہم وہاں پہ ہوں گے اور ہمیں جزا سزا ملے گی، تو وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جی، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسری چیز کو مان لیں تو اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی نا پھر۔ یعنی جو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کے اندر ہی میڈڈ ہے وہ ختم ہو گئی، ساتھ میں وہ روح بھی ختم ہو گئی، سول بھی ختم ہو گئی۔ اگر ختم ہو گئی تو اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہونی؟ بالکل ایسے ہی۔ لہذا انہوں نے اس کی یہ دوسری چیز کو نہیں مانا۔ اسی طریقے سے جو اپنا اسحاق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے زمانے کے علامہ اقبال بہت بڑی شخصیت، علامہ اقبال نے، آپ کو پتا نا ان کا ایک تصور خودی تھا۔ تصور خودی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ خودی کا لفظ انہوں نے کس کے لیے استعمال کیا؟ وہ اصل شخصیت اصل شخصیت کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا خودی کا، تصور خودی۔ یعنی وہ کہتے یہ ہیں کہ بھائی ہماری اصل شخصیت غیر مادی ہے، اس جسم ہی کو نہ سمجھو کہ ہم صرف جسم ہے، نہیں، ہم غیر مادی ہماری شخصیت ہے۔ اور ان کا جو تصور خودی تھا وہ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب 2010 میں ان کا انتقال ہوا، بہت زبردست وہ دانشور اسکالر تھے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے انوائٹ کیا، علامہ اقبال کے شاگرد تھے نذیر نیازی صاحب، نذیر نیازی صاحب، ان کو انوائٹ کیا انہوں نے، اور ان سے یہ پوچھا کہ یہ علامہ اقبال کے تصور خودی کی سورس کیا تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے ذہن میں بھی خیال پیدا ہوا، کیونکہ جب علامہ نے یہ تصور خودی پیش کیا ہے تو بڑی باتیں ہونے لگیں، بڑے کامنٹ، بڑے تبصرے۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ میں نے علامہ سے پوچھا کہ علامہ اتنی باتیں ہو رہی، اتنے تبصرے ہو رہے ہیں، تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ اپنے اس تصور خودی کی سورس کو خود ہی ایکسپلین کر دیں، یہ کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، تم کل آ جاؤ میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو نذیر نیازی صاحب بیان کرتے ہیں اس پروگرام میں، جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے پروگرام، کہتے ہیں کہ اگلے دن میں فل تیاری کر کے اپنا رجسٹر وغیرہ لے کے پہنچا، اور میرا خیال تھا وہ پرانے فلاسفرز کی انہیں بہت ساری کتابیں کھلائی ہوں گی، کیونکہ علامہ کا بیسک تو وہ شاعر تو تھے بڑے زبردست، فلاسفر بھی تھے بڑے زبردست۔ تو کہتے ہیں میں پہنچا تو میرے خیال کے مطابق ادھر کتابیں بکھری ہونی چاہیے تھی قدیم فلاسفرز کی۔ میں نے دیکھا کہ علامہ اقبال تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کتاب نہیں ان کے پاس۔ کہتا میں نے دل میں خیال کیا کہ علامہ صاحب کے ذہن سے نکل گیا، بھول گئے شاید۔ تو کہتا جی میں نے علامہ کو کہا کہ علامہ آپ نے کل کہا تھا کہ آپ آ جاؤ تو میں تمہیں خودی کی سورس بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو کہ تم سامنے کبر جو ہے نا اس میں سے قرآن مجید نکال کے لاؤ۔ کہتا اب انہوں نے کہا تو میں قرآن نکالنے کے لیے چلا گیا، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اوس بھی پڑ گئی، کیونکہ وہ تو خیال کر کے آئے تھے نا پتہ نہیں کس فلاسفر کی باتیں بیان کریں گے، میں نوٹ کروں گا، اب یہ کہہ رہے ہیں قرآن لے کر آؤ۔ وہ خیر بہرحال کہتے جی میں لے آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا سورہ الحشر نکالو اس میں سے، تو نکالی۔ انہوں نے کہا جی آیت نمبر 19 ذرا پڑھو۔ وہ یہ ہے 19، فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنا آپ بھول گئے، یعنی اپنا آپ ہی بھول گئے، اپنے آپ کو صرف باڈی سمجھنا شروع کر دیا۔ یہی فاسق، یعنی وہ دیکھیں نا اس میں لکھا کیا ہوا ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنا آپ بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیا؟ باڈی۔
اچھا علامہ اقبال نے جو شاعری کی نا اس کی ایک وجہ بھی تھی پیچھے, اور وہ تھی تھیوری آف ایوولوشن. اس زمانے میں تھیوری آف ایوولوشن کا بہت زیادہ چرچا تھا, غلبہ تھا, اور پڑھے لکھے لوگ جو بڑے امپریس ہو رہے تھے. اچھا وہ تھیوری آف ایوولوشن پہ غور کریں کہ اس میں سارا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ باڈی کے اوپر. یعنی تھیوری آف ایوولوشن میں جو اصل شخصیت ہے, جو اصل غیر مادی شخصیت ہے, وہ غائب ہے, وہ ہے نہیں. تو علامہ اقبال نے اتنی شاعری کی خودی کے حوالے سے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے کہ بھائی نہیں, جو ہم ہیں, جسے میں کہتا ہوں, جسے میں ہم کہتا ہوں, جسے میں تم کہتا ہوں, وہ ایک غیر مادی شخصیت ہے, وہ مادی جسم ہے ہی نہیں. یہ جو آیت ہے اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ بھول گئے. یعنی اس کی ہماری یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی بڑی وہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم واقعی کیا ہیں. یعنی اور اگر مطلب کچھ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو اس کی باتیں نہیں مانتے یا جو اللہ کو نہیں مانتے, یا تو وہ میک شور یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہ سمجھے, یعنی وہ اپنے آپ کو ہی بھلا دیں. مطلب یہ اتنا امپورٹنٹ ہو جا رہی ہے بات. یعنی نہیں, وہ کہتے ہیں اللہ نے بلا دیا, منساہم انفسہم, کیا اللہ نے بطور سزا ان کو اپنا آپ بلا دیا. اسی راہ پہ چلایا پھر بلا دیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا. حالانکہ اتنا آسان تھا جیسے وہ ڈیکارڈ نے کہا ہے, I think therefore I am. جی بالکل. اس کے لیے کسی بندے کو فلاسفر نہیں ہونا پڑتا. Everybody knows from inside that he exists. اپنے آپ کو بھلا دینے کی امپلیکیشن کیا ہے؟ مطلب کہ میں یہ پھر ہمارا دیکھیں ابھی آگے آئے گا نا جو ہمارا تصور, جو ہم کہتے ہیں نا کہ بیسکلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور یہ سہ رخی تصور ہے, ٹرائپرٹائٹ کانسیپٹ ہے, یہ 3 پہلو ہیں اس کے. جو اصل شخصیت ہے وہ تو وہی ہے, سول جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں سول. دیکھیں اس میں کرسچینٹی میں نا اس کے لیے بالکل صحیح ٹرم استعمال ہو. ایک باڈی ہے, یہ باڈی تو سامنے ہے, اس میں کوئی کلام نہیں ہے. ایک سول ہے, وہ سول وہ اصل غیر مادی شخصیت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. وہ ایک اسپرٹ ہے, اسپرٹ آف گاڈ, ڈیوائن اسپارک. یعنی کرسچینٹی میں یہ چیز چلی آ رہی ہے. تو اصل چیز کیا تھی؟ یعنی قرآن مجید, پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ قرآن مجید مخاطب کس کو کرتا؟ نفس کو مخاطب کرتا. دیکھیں اب ہم بات کر رہے ہیں نا, تو کیا ہو رہا ہے ایکچولی کہ میں بات کر رہا ہوں تو میں ساؤنڈ انرجی پروڈیوس کر رہا ہوں. ساؤنڈ انرجی جو ہے وہ آپ کے کان کے اندر وہ 3 بونز لگی ہوتی, اسے جا کے ٹکرا رہی ہے, اور وہ الیکٹریکل امپلسز میں کنورٹ ہو رہا ہے, الیکٹریکل امپلسز. اور پیچھے وہ آڈیٹری نرو لگی ہوئی ہے, وہ نرو اس کو اس کمپیوٹر میں, یہ جو برین ہے یہ کمپیوٹر ہے, اس کمپیوٹر میں لے کے جاتی ہے, اور اس کمپیوٹر میں آلریڈی یہ الفاظ فیڈ ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے سمجھتا ہے کون؟ وہ نفس. نفس برین نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے, کمپیوٹر آپریٹر ہے. کمپیوٹر آپریٹر کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ دل میں. سمجھتا کہاں سے ہے؟ کمپیوٹر سے. کمپیوٹر کیا ہے؟ دماغ. تو جو دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی میں بات کر رہا ہوں تو یہ صرف آپ اس کی مدد لے رہے ہیں, جو برین ہے, جو کمپیوٹر ہے, مگر سمجھ وہی رہا ہے کمپیوٹر آپریٹر, اور جواب بھی وہی دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک سوری میں انٹرپٹ کیا, ایک مثال آپ دیتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا تھا تیمم کے حوالے سے کہ جب وضو کے لیے پانی نہ میسر ہو تو ہم مٹی سے تیمم کرتے ہیں, حالانکہ اس میں مٹی لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے بتایا تھا کہ وہ ایک یعنی کہ وہ لینڈ مارک کر رہا ہوتا ہے, یعنی آئی ڈونٹ نو کہ الرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اندر کی شخصیت کو کہ اب تم یہ پاک ہو رہے ہو. ایسی کوئی بات کی تھی سر آپ نے تیمم کے حوالے سے؟ جی ایسے ہی ہے نا, وہ اصل میں میٹر کرتی ہے اندر والی شخصیت. جی آپ علامتی طور کے اوپر یہ کرتے ہیں اور اس کا احساس ہو جاتا ہے طہارت کا, حالانکہ دیکھ لیں آپ گند لگا رہے ہیں, مٹی لگا رہے ہیں. وہی نا, حالانکہ آپ مٹی لگا رہے ہیں لیکن آپ
पाक हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो अंदर वाली शख्सियत को ये असल में मैटर मैसेज जा वही रहा है। करती है, कुरान मुखातिब भी उसको करता है। अभी हम आगे आएंगे ना तो हम देखेंगे कि ये जो पुरानी गुजरी है ना रेसेस, जो ह्यूमन लाइक रेसेस हैं जिसमें वो शख्सियत नहीं थी, लाइक फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथाल मैन है, फिर वो होमो सेपियन सेपियन जिसको मॉडर्न मैन कहते हैं। इल्लामा इकबाल ने बेसिकली क्या किया, इल्लामा इकबाल के ख्याल में ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी, ये जो मजहब का नैरेटिव है ना सारा, इसको ये ढा रही थी, इसलिए उन्होंने ये शायरी की है, इसलिए खुद ही को इतना उन्होंने एम्फसाइज किया ताकि लोगों के जहन में ये रासिख हो जाए कि हमारी असल शख्सियत जो है वो गैर मादी है, वी आर नॉट बॉडीज ओनली। मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि अल्लामा इकबाल ने जो शायरी की, क्या ये भी एक तरह की इस बात की तर्जुमानी नहीं है कि कितना सॉर्ट ऑफ अफसोस का मुकाम था कि कुरान होते हुए इस चीज की क्लैरिटी नहीं मिल रही, अल्लामा इकबाल को अपनी शायरी ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ी ताकि लोग उसको ही पढ़ के कुछ समझ लें। मतलब आई मीन हमने कुरान को हमेशा से इसका मतलब है सिर्फ अलमारी की जीनत बना के ही रखा हुआ था। एब्सोल्युटली, बल्कि सो मच हो, आप हैरत तो ये होती है कि कुरान का तर्जमा ही नहीं था। शाह अच्छा। वलीउल्लाह ने सबसे पहले तर्जमा किया है फारसी में इसका, कुरान मजीद का, और जो उलमा कुरान का है वो पहला उसके तर्जुमा पीछे कब पड़ आया गए है? हमारे हैं। जमाने में पहला तर्जुमा कब आया है कुरान का? ये फारसी का बता रहा हूँ, आज से 250 साल पहले। ओह वाह, तो शाह उसका वलीउल्लाह का लोग, नाम सुना है ना आपने? जी जी, उन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा किया फारसी में। उलमा इससे इतने नाराज हुए कि उनके पीछे पड़ गए, उनको भागना पड़ गया। ओह मैन, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली कुरान को क्या समझा हुआ था कि स्पेल्स है, बस इसको आप पढ़े, समझ किसी को नहीं आ रहा कुछ भी कि क्या लिखा हुआ है, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है। ये उनके तसव्वुरात थे। तिलावत वो करते थे, समझते कुछ भी नहीं थे। तो आप जो बात कर रहे हैं तो समझ की बात कर रहे हैं ना। तो इल्लामा इकबाल ने इसको समझा है। क्योंकि इल्लामा उनको इकबाल फारसी के आती जो थी, उन्होंने फेजेस है ना, फारसी में शायरी की, तो उन्होंने वही फारसी का तर्जुमा पढ़ते होंगे तो समझ में आ जाता हो। नहीं, फारसी के बाद वो फिर उनके जो बेटे ने उर्दू में भी तर्जमा किया, और वो अच्छा शाह अब्दुल कादिर थे। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, उनकी तो पुरानी मतलब ये उर्दू में वाकई में तर्जमा अभी बड़ी भी है। ताज्जुब बात है कि उर्दू यानी तर्जुमा ही नहीं एग्जिस्ट करते थे, और सिर्फ अरबी यानी 250 साल पहले तक सिर्फ अरबी ही में कुरान मजीद मौजूद था और सिर्फ अरब के लोग उसको समझ सकते थे। नेचुरली जिसकी जुबान ही अरबी नहीं है वो कैसे समझे? कमाल हो गया। दिस इज सो इतने सालों अनफॉर्चुनेट में बट तो दिस इज ट्रू। If somebody doesn't know Arabic, how would he understand Quran? ऑफ कोर्स। तो वो उर्दू में तर्जमा हुआ है पहले, पुरानी उर्दू में हुआ है, फिर आहिस्ता 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 इम्प्रूवमेंट होती आई है, लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब तो माशाल्लाह उर्दू जबान में जितनी अच्छी तफसीरें हैं ना जिसकी, मैं आमतौर पर कहा करता हूँ कि ये अल्लाह ताला का की खास कोई स्कीम है कि उर्दू जबान में जितना कुरान मजीद के ऊपर काम हुआ है वो दुनिया के किसी और खित्ते में नहीं हुआ। अच्छा, जी, जो पूरे 1450 साल में आप देख लें, उर्दू जबान में मेन स्ट्रीम में जितना काम हुआ है किसी और जगह नहीं। उनके बाद फिर कौन अब तो कौन अल्लाह फिर का शुक्र लोग करना ये है कि अब तो इतनी जबानों में तर्जुमे अवेलेबल हैं ऑनलाइन के, आई मीन अमेजिंग इंटरनेट होने की वजह से। तब तो बहुत चले। आई थिंक वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम आवर तो टॉपिक। इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया कि डॉक्टर इसरार साहब का कि उन्होंने एक अल्लामा इकबाल के हवाले से बात की थी, तो खुद डॉक्टर इसरार साहब के बारे में फरमाइएगा कि वो क्या कहते हैं इंसानी शख्सियत के बारे में। सर जो सब कुछ बयान करके ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ या इंसान की असल शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू हमने आज ही स्टार्ट नहीं की, ये हमेशा से होती आई है। हमारी इसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये रहेगी कि हमने वो जो ट्राइपार्टाइट मैंने आपको कहा ना कॉन्सेप्ट, सैरुखी तस्वुर, उसको अलग अलग करके पेश करना अपने व्यूअर्स के सामने, ताकि इस हवाले से, इस कॉन्सेप्ट के हवाले से क्लैरिटी उनके ज़हन में हो जाए। बस दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा, अब आप अपना इसहाक साहब कह रहे थे डॉक्टर इसरार साहब के हवाले से। तो डॉक्टर इसरार साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नरेटर थे और वो बहुत अच्छे स्कॉलर थे। मैंने तकरीबन 2.5 साल उनके साथ गुजारे हैं
ऑलमोस्ट अर्ली 90s में। और अभी भी मैं डॉक्टर साहब की जो एक है, आपको भी मैं वैसे रिकमेंड करूंगा, इनके 108 लेक्चर्स हैं कुरान मजीद के हवाले से। आप जाएंगे ना और यूट्यूब पे लिखें कि तफसीर या तर्जमा कुरान बाय डॉक्टर इसरार अहमद, वो 108 सामने आ जाए। मेरे पास उसका लिंक भी मौजूद है, उनकी MP3 फाइल्स का, वो बहुत अलग अलग हैं, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी, वो मेरे ख्याल में, मैं वैसे उसको आमतौर के ऊपर सुनता रहता हूँ, स्पेशली इन रमजान। अच्छा। यानी मेरे सामने क्या होता है उससे कि सारे कुरान मजीद के सब्जेक्ट जो है ना, वो एक महीने में ऑलमोस्ट सामने आ जाते हैं। नॉट दैट आई एग्री विद एवरीथिंग व्हाट ही सेज, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। जरूरी नहीं होता कि आप अगर लेट्स से किसी जगह के ऊपर आपको समझ में आती है कि ये डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे, ये फ्लॉ है, ये गैप है, तो आप अच्छे तरीके से उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, इफ यू हैव एनी आर्गुमेंट। और आपको अगर ये मसला ये है कि एक आदमी ने इतना काम किया, और उसमें मैं आमतौर पे कहता रहता हूँ कि उसके जो पहले 4 लेक्चर्स है ना, वो कुरान मजीद के ऊपर नहीं है, कुरान मजीद के बारे में है। पहले 4, और 5वें लेक्चर से स्टार्ट होता है कुरान सूरह फातिहा। तो मैंने लोगों को देखा है आमतौर के ऊपर वो पहले 4 उसको ओमिट कर देते हैं और 5वें से शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूँ यार, पहले 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट कुरान। इनको भी साग साहब को पता है कि मैं इनको कहता हूँ कि अपने बच्चों को बताया करें कि वो पहले 4, या टीचर्स को बताया करें कि वो पहले 4 सुने। जैसे मैं आमतौर पे कहता रहता हूँ किताब के बारे में कि कोई किताब भी आपने पढ़नी है तो सबसे पहले उसका प्रीफेस, उसका मुकदमा पढ़े। आमतौर पे देखा गया है कि लोग मुकदमा नहीं पढ़ते और किताब को शुरू कर देते। हालांकि उसका मुकदमा होता है ना, उसमें हर चीज आपको समझ में आएगी कि लिखने वाले ने ये लिखी क्यों है, उसके ज़हन में क्या चीज थी, क्यों उसने लिखी, क्यों उसने मेहनत की है। बिल्कुल। अब लोग आमतौर के ऊपर उसको छोड़ देते हैं। तो ये डॉक्टर इसरार के हवाले से डॉक्टर साहब ने जबरदस्त वो काम किया है। 108 रिकॉर्डेड है ना इनकी। एक मैंने जो दौरा तर्जुमा कुरान मैंने लाइव अटेंड किया लाहौर में, मगर ये जो रिकॉर्डिंग है लाहौर में नहीं हुई, ये हुई है 98 में इन कराची। तो ये डॉक्टर साहब जो थे ना, ये माशाल्लाह इनकी डीप थिंकिंग भी थी। यानी आप समझें कि ये कोई फिलोसोफर भी थे साथ साथ। दो कि उनकी फिलॉसफी टुवर्ड्स तसव्वुफ माइल थी, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, मगर इन्होंने बहुत सारी चीजें जो थी उसके ऊपर इन्होंने जिक्र किया। यानी कि जी कुरान मजीद, और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये हमेशा कहते थे कि कुरान मजीद के 2 लेवल्स हैं। एक लेवल है उसका तज़कीर का, याद दहानी का, और याद दहानी के लेवल जो है ना, ये याद दहानी हर आदमी को हासिल हो सकती है, चाहे वो बड़े से बड़ा स्कॉलर हो, साइंसदान हो, फिलोसफर हो, या आम आदमी हो। फ्रॉम एनीवेयर इन कुरान वो पढ़ ले, उसको याद दहानी हासिल हो जाएगी। याद दहानी क्या आ जाइए अपने साथ साथ क्या हासिल हो जाएगी? जी वो यही है कि भाई ये तुम्हारी आरजी जिंदगी है, तुम्हें यहाँ पे कुछ वक्त के लिए रहना है, फिर तुम्हें मौत आएगी, फिर तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा, तो तुम्हें उसके लिए जवाबदेही के लिए खड़े होना है। यानी यू विल बी रिजरेक्टेड एंड देन यू विल बी आंसरेबल अबाउट योर डीड्स। तो ये है बुनियादी चीज। और तो ये कुरान मजीद के आप देख लें कि आप जहां से मर्जी खोल लें जी, उसका कोई हिस्सा भी खोल लें, यू कांट मिस दिस मैसेज। जी। अच्छा, इसके अलावा वो कहते थे कि कुरान मजीद के कुछ डीप क्वेश्चंस भी हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की है कुरान मजीद ने। और वो कहते थे कि जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है, वो इसके हवाले से फरमाया करते थे कि कुरान का अहम तरीन मौजू है, मगर इस किस्म के मौजूआत कुरान मजीद की आम सतह पर नहीं पड़े होते। यानी ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर नहीं होते। वो कहते हैं अगर सरफेस के ऊपर होते तो ये आम इंसानों के लिए कुरान मजीद बहुत शकील हो जाता, डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, वो फंस जाते हैं इसको। तो ये क्या है, वो उसकी तह में रखे हुए हैं। उसके लिए बड़ी अच्छी एक मिसाल देते थे वो कहते थे कि फर्ज करें कि समंदर में तेल गिर जाए, यानी समझे एक तेल बरदार जहाज जा रहा है, वो लीक हो गया,
تو تیل گر گیا سمندر میں, تو سمندر میں تیل کہاں رہتا ہے؟ کی سطح پہ. جی. تو اس کی سطح جو ہے نا وہ تو ہر آدمی کو نظر آتی ہے, چاہے وہ عام آدمی ہے, چاہے وہ آئنسٹائن ہے, چاہے وہ پلیٹو ہے. یعنی یہ وہ کہتے تھے یہ قرآن مجید کا تذکیر کا لیول ہے. جی. اس کے بعد کہتے تھے کہ قرآن مجید کا دوسرا لیول یہ ہے, یعنی جیسے یہ کانسیپٹ آف سیلف کے حوالے سے, تو وہ کہتے تھے کہ اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو وہ سطح کراس کر کے غوطہ لگانا پڑے گا سمندر میں, اور پھر غوطہ لگا کے نیچے جائیں گے, اور پھر آدمی کی جتنی استعداد ہوگی, کیپیسٹی ہوگی, اس کے مطابق وہ موتی تلاش کر کے لا سکتا ہے. تو یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید کے دو لیول ہیں. وہ پہلے لیول کے حوالے سے, تذکیر کے حوالے سے, قرآن از دا ایزیسٹ آف دا بک, مگر یہ دوسرا جو لیول ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ قرآن از ویری ڈیفیکلٹ. مگر یہ ہر ایک کا موضوع ہے ہی نہیں, ہر ایک کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر ایک کی ضرورت وہ تذکیر ہے. صحیح. تو اب جو قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے سیلف کے حوالے سے, ہم اس کو دیکھ لیں. اگلی سلائیڈ جو ہے وہ جی وہ اب ڈاکٹر اسرار کی بات ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب یہ دوسرے لیول کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی یعنی کچھ آیات تھی کہ ان کے اوپر غور و فکر بڑا ضروری ہے. جی. یہ دیکھیں کانسیپٹ آف سیلف کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات پر غور و فکر کا مشورہ دیا کرتے تھے. جی. تو میں یہ پڑھ دوں. اب یہ آیات ہیں, بہت ساری آئیں گی جو پڑھیں گے اپنے حساب سے. جی جی. اب یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے. وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اور کہتے ہیں کہ ہم جب زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے, بلکہ وہ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں. کہہ دو انہیں موت کو قبضے میں لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے, پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے. اور کبھی تو دیکھے جس وقت منکر اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے, اے رب ہمارے, ہم نے دیکھ اور سن لیا, اب ہمیں پھر بھیج دے کہ اچھے کام کریں, اب ہمیں یقین آ گیا ہے. اصل میں آخرت کا انکار اس بات کو آپ کی طرف وہ کرتا ہے کہ آپ کو اٹھانا کا ممکن نہیں ہے, کیونکہ جو بات قرآن نے کہی وہ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہے. کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو ملنا ہے تو پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ ہم زمین میں نیست و نابود بھی ہو گئے تو کیا ہم اٹھیں گے, ہمیں اٹھایا نہیں جائے. جی جی. مگر انسان کا اصل مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ کو لوگ اگر بے پرواہ نظر آتے ہیں تو کیوں بے پرواہ نظر آتے ہیں؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی ان کو مرنے کا یقین نہیں. میں کہتا ہوں نہیں, ایسی بات نہیں ہے, مرنے کا سب کو یقین ہوتا ہے, ان کو مر کے اٹھنے کا یقین نہیں. مگر مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے اگر آپ ان سے کبھی سب کو پتا ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے, مگر ان کے جو سب کو پتا نہیں ہے, سب کو اگر اطلاع بھی ہے نا, مثلا لائک فار انسٹنس مسلمس, آپ کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے, تو یہ انفارمیشن ہے ان کے پاس. انفارمیشن ہونا ایک اور بات ہے, اس کے اوپر یقین ہونا دوسری بات ہے. یقین کا مطلب یہ مال سے بھی نظر آئے, ورنہ پھر صرف ایک انفارمیشن. مال دیکھیں یہ ہے جو آپ نے ابھی بات کی نا, یہ ہے ٹچ سٹون. اگر ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں, اگر وہی جو ہم یونیورسل ایتھکس کی بات کرتے رہتے ہیں, سچائی ہے, دیانت ہے, امانت ہے, امانت اس کے اوپر دی جائے اور اس کا وہ صحیح حق ادا کرتا ہے, جو عہد کرتا ہے پورا کرتا ہے, اگر یہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے تو اس کا جو ایمان ہے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ایمان کو تسلیم نہیں کرے گا اللہ. صحیح ہے. اگلی آیت ہے اس کو انفارمیشن تو تھی مگر اس کے اوپر اس نے یقین نہیں کیا.
کون بیوقوف ہے جی جو یعنی 70-80 سال کی زندگی جو ہے یہ سامنے ہمارے ہے، اس کے لیے دن رات پلاننگ کرے تاکہ میرا مستقبل بہتر رہے، کہیں میں نیچے نہ چلے جاؤں، کرتے ہیں نا پلان ہم، اور پھر وہ خود ہی کہے کہ جی ہماری بلینز آف ایئرس کی زندگی آنے والی. میں ہمیشہ کہ نہیں کہہ رہا کیونکہ 70-80 سال سے کمپیئر نہیں ہو رہی، بلینز آف ایئرس کی ہے اور اس کا دھیان ہی نہ دے. جو آیت آپ سامنے آئی ہے تو اگر ہم اس کو غور کریں اور بھی شاید آیتیں آگے آئیں گی تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ علامہ اقبال صاحب نے جو خودی کا تصور سورہ حشر کی آیت سے لیا وہ اب ان آیات سے اور واضح ہوتا جا رہا ہے، یعنی اور جگہ پہ بھی وہ چیز موجود ہے. جیسے اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے وہ اپنے منکرین حق جن کو فرشتے اس سال میں قبضے میں لیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو فرشتوں کے حوالے کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ کلیئر اشارہ ہے خودی کی طرف. بالکل پڑا جی تو میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی تتوفاہ الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. یہ منکرین حق جن کو فرشتے اس حال میں قبضے میں لیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو فرشتوں کے حوالے کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کر رہے تھے، ہاں بے شک اللہ اچھی طرح باخبر ہے تمہارے کرتوتوں سے، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یہیں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان متکبرین کے لیے. اگلی آیت ہے نیک لوگوں کے لیے ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جن کو فرشتے پاکیزہ حالت میں قبضے میں لیتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو، آپ اپنے اعمال کے صلے میں جنت میں داخل ہو جائیے. جی اگلی آیت ہے یہ سورہ زمر کی انا انزلناہ علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدى فلنفسہ ومن ضل فانما يضل علیہا وما انت علیہم بوکیل اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے تم پر کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تو جو ہدایت حاصل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تم ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں مقرر کیے گئے ہو. اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ہے ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں، تو جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے ان کو تو روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے رہائی دے دیتا ہے. بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. تو اس میں بھی اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اب یہ وہی آیت ہے جس کو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حشر کی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنا آپ بھول گئے، یہی فاسق لوگ ہیں. اگلی آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. یعنی ایک ہمیں جو عہد کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے عہد لینے کے بعد پھر ہمیں ایک موت دی، پھر اس کے بعد یہ زندگی دی، پھر ایک دفعہ وہ ہمیں مارے گا یعنی ہماری موت آئے گی، اور پھر اس کے بعد ہم روز قیامت زندہ کیے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی اس کو سمجھے
تو جب ہمیں عہد الست کے وقت جب ہمیں رکھا ہوا تھا تو ہم شاید بغیر باڈیز ہی کے تھے، اور یہ کائنات بننے سے پہلے کی بات ہے جی. اور اس وقت عہد لے لیا، اور جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم سب کو، جس نے عہد لیا کہ اس میں ڈالا جائے گا امتحان میں، تو ان کو سلا دیا گیا. مردہ میں اس سے مراد یہاں پہ سلانا ہی ہے. اور پھر ہم سوتے رہے، اور جب ہمارے اپنے اپنے وقت آتے رہے تو ہمیں اپنی باڈیز کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا. وہ ہمارا پہلی زندگی تھی. پھر ہمیں دوبارہ باڈی میں سے نکال لیا جاتا ہے، پھر ہم مردہ ہو جاتے ہیں، جو کہ یا تو ہم سو جائیں گے اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ایسے ہی ہے. یعنی جو ہمیں نا جو نفس کی بات ہو رہی ہے نا، اس کی جی. نیند اس کی موت ہے، اور اس کا جاگنا اس کی زندگی. اسی لیے آپ پچھلی دیکھیں نا، جب وہ کہا نا رات کے حوالے سے، نیند کے حوالے سے، بالکل. تو یہی بات کی. اچھا اسحاق صاحب، اس میں آپ نے ایک چیز مس کر دی. آپ نے زندہ کرے گا تک کہا، مگر پھر تم اسی کے پاس لوٹ کے جاؤ گے، یہ آپ نے بیان ہی نہیں کیا. جی میں نے اینڈ پہ یہ کہا ہے کہ پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. یعنی یہاں وہاں جاؤ گے جہاں سے آئے تھے. جی جی بالکل ایسے ہی. بالکل. جی ٹھیک. اب اگلی یہ والی آیت جو ہے، یہ آیت بھی دو موتوں کا ذکر کر رہی ہے. سورہ مومن. صرف ترجمہ پڑھ. جی ترجمہ پڑھ دوں. اچھا. جن لوگوں نے انکار کیا قیامت کے روز، ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اس سے انکار کرتے تھے. وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی. اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. کیا اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اس وقت ان سے کہا جائے گا، یہ انجام تمہارے سامنے اس وجہ سے آیا کہ جب اللہ واحد کی دعوت تمہیں دی جاتی تھی تو تم اس کا انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. اب تو فیصلہ اللہ بلند و برتر ہی کے اختیار میں ہے. سورہ مومن آیت 10 سے 12. تو اس میں بھی 2 موتوں کا ذکر ہے اور 2 حیات کا، 2 زندگیوں کا. تو یہ بھی یہاں پہ بالکل پچھلی آیت کی طرح یہاں واضح ہو رہا ہے. بالکل. ایک موت اس وقت کی ہے جبکہ ہم نے عہد الست کے بعد ہمیں موت دے دی گئی. پھر اس کے بعد موت دے دی گئی کا مطلب ہے سلا دیا گیا. یہ جو بایولوجیکل ڈیتھ کی آپ بات کرتے ہیں نا، وہ ہوتی ہے سواری کی، گھوڑے کی. جی سوار کی نہیں ہوتی. صحیح ہے. جی سوار تو انتقال کرتا ہے، فرشتے اس کو لے جاتے ہیں، اور جب جا کے اس کو برزخ میں سلا دیتے ہیں تو وہ سونا اس کی موت ہے. ٹھیک ہے. اور جاگنا اس کی زندگی ہے. صحیح ہے. جی بالکل صحیح. تو یہ تو تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہ انہوں نے ان آیات کا ذکر کیا، اور وہ خاص طور پہ کہتے تھے کہ ان آیات کے اوپر آپ غور و فکر کریں. اچھا پرویز صاحب، یہ اب ہم نے ڈسکس کر لیا اپنے ماضی کے اسکالرز کا بھی، اپنے موجودہ دور کے اسکالرز جو ہیں علامہ اقبال اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا. آپ کا انسانی شخصیت اور جو کانسیپٹ آف سیلف کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، کائنڈلی وہ ہمیں بتائیے گا. اچھا، میرے غور و فکر کا آغاز ہوا جی 1989 میں، جب میں نے اپنا سفر شروع کیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے میں متوجہ ہوا ہوں. اس وقت کے بعد 33 ایئرز ہو گئے ہیں. تو اس میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں کانسیپٹ آف سیلف کے حوالے سے، بیکاز آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ٹرائپرٹائٹ کانسیپٹ ہے، سہ رخی تصور ہے. یہ 3 اس کے حصے ہیں. یہ 3 انسانی شخصیت، تینوں کا مجموعہ نہیں ہے. انسانی شخصیت تو وہی ہے، نفس، غیر مادی شخصیت، مگر وہ سوار ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سواری دی ہے، جو مادی جسم ہے، جو باڈی ہے، سمجھیں وہ سوار ہے. تو یہ نمبر 2 گھوڑا ہے. اور نمبر 3 اس گھوڑے کے ساتھ جب یہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈیوائن سپارک بھی اٹیچ کیا. تو میں نے اس کو لکھ دیا ہے، یہ تو اس حادثہ پڑھ لیں، درمیان میں ڈسکشن بھی ہو جائے گی. جی نمبر 1، ایک اس کی اصل شخصیت ہے جو کہ غیر مادی یعنی اسپرچول بینگ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جسے اس نے اصل عالم امر، عالم لاہوت میں تخلیق کیا. اسے قرآن نفس سے تعبیر کرتا ہے. ان نفوس کو اللہ سے عہد، کووننٹ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 جس میں اس کا ذکر ہے، کے بعد اسی اصل عالم میں سلا دیا گیا. انہیں دیکھیں، سلا دیا گیا کا مطلب ہے یہ پہلی موت ہے.
इन्हें इस दुनिया में माँ के पेट में जिस्म बनने के इब्तदाई मरहले यानी 120 दिन बाद फरिश्ते उस असल आलम से लाकर जिस्म के साथ मुंसलिक कर देते हैं। अखलाकी तसव्वुरात के साथ साथ जमालियाती और रियाजियाती तसव्वुरात भी इसी असल शख्सियत स्पिरिचुअल बीइंग के साथ मुताल्लिक हैं, मगर उसकी आजमाइश सिर्फ अखलाकी दायरे में हो रही है, दीगर दायरों के साथ आजमाइश का कोई ताल्लुक नहीं। अखलाकी तसव्वुर सब इंसानों में यकसा है। बुनियादी वैल्यू जस्टिस है, सच्चाई, दयानत, अमानत, अहद उसी बुनियादी वैल्यू के ऑफशूट्स हैं। तो यही बात जो हम करते रहते हैं ना कि जो इंसान होना चाहिए वो दुनिया के किसी जगह के ऊपर भी है, इंसान है बस। उसको ये पता है कि सच्चाई क्या चीज है, उसको ये मालूम है कि दयानत क्या चीज है, उसको पता है कि अमानत क्या चीज है, उसको पता है कि अहद क्या चीज है। ये इसका इनकार नहीं कर सकते, कोई भी नहीं करता। हाँ, सिर्फ ये कहते हैं कि ये ग्रेजुअली डेवलप हुई है बाज उनमें से, और जो अगर वो मान जाए इसको कि ये इनेट है, उसका लाजमी नतीजा क्या है? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अगर ये ग्रेजुअली डेवलप हुई है तो इसका लाजमी नतीजा क्या है? कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो इस नफ्स की वहां पर बाकायदा तौर पर आपने जैसे बताया कि वहां पर एक तालीम का बंदोबस्त हुआ, इसको अखलाकी तसव्वुरात के साथ साथ जमालियाती और रियाजियाती तसव्वुरात भी पूरी तरह से इन तसव्वुरात का कॉन्सेप्ट यानी तसव्वुरात दिए गए, और आजमाइश जो है सिर्फ इसकी अखलाकी दायरे में हो रही है। तो वहां से मुराद ये कायनात नहीं है, राइट? हम जो परमानेंट मादी कायनात है। अब ये मादी कायनात का जिक्र नहीं हो रहा बिफोर दिस, जहां पर ये कायनात जिसमें फैल रही है, मतलब अभी जो जैसे कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कायनात फैल रही है वो है असल आलम। हम कहते हैं आलम लाहूत या आलम अमर। ये वैसे ये जो इस्लाहात है ना, ये हमारी आ रही है, चली आ रही है, मैंने इजाद नहीं की है। और ये वहां पे उसको पैदा किया गया, वहीं पे उसकी ट्रेनिंग की गई जस्टिस के लिहाज से, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के लिहाज से, और उसकी वही बेस बनाई गई कि जिस पे इम्तिहान और कायनात का बनाने का मकसद भी यही था कि हमें टेस्ट में डाला जाए, और हमें यहाँ पे टेस्ट में डाल दिया गया, और जिससे हमें इसी कायनात में बना के दिया गया। और जो हमारी दुनियावी मौत जब होती है तो इसी नफ्स को ही फरिश्ते यहाँ से ले जाते हैं, यानी और हमारी जो जिस्म है वो इसी कायनात में मलिया मेड हो जाती है, जो भी होती है, एटम बन जाती है। वो तो घोड़ा है ना जी, उसका मसला घोड़े का है नहीं, मसला सवारी का नहीं है, मसला सवार का है। सही है, जो सवार है वो मलिया मेट नहीं होता, सवार को तो वो ले जाते हैं। सवारी की आजमाइश थी, और मेरे ख्याल के मुताबिक ये पहली दफा कायनात नहीं बनी। ये अल्लाह ताला पहले भी बनाते आए हैं। जो फरिश्ते यहाँ काम कर रहे हैं, हमें पता है कि उनके रैंक मुख्तलिफ है। हजरत जिब्राइल उनको भी डाला गया होगा। तो भाई बड़े छोटे कैसे हो गए, उनका भी तो टेस्ट हुआ होगा ना कहीं ना कहीं। तो लिहाजा वो जो बहुत बड़ी शय है, जो असल आलम है, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस है, जिसको आलम लाहूत भी कहा जाता है, हमारे इल्म की जुबान में आलम अमर भी कहा जाता है। तो उसमें ये एक्सपेंड कर रही है एक्चुअली ये मादी कायनात, ये छोटा सा हिस्सा है उसका। जी सही। आई थिंक थोड़ा सा डिवाइन स्पार्क पे बात कर लेते हैं। आपने उसको अभी हम दूसरा नंबर 2 है ना, पढ़ ले फिर दूसरा उसका मादी जिस्म यानी बॉडी है। ये मादी जिस्म भी अल्लाह ताला की मखलूक है, और इस असल शख्सियत नफ्स को आजमाइश की गर्ज से अमानतन दी गई सवारी है। ये मादी जिस्म सवारी सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ और सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के असूल के तहत अपनी जबिल्लतों इंस्टिंक्ट्स का पाबंद होता है। इसकी जबिल्लतों में खाना पीना, हिफाजत के लिए पनाह गाह बनाना और जिन्स शामिल है। वो अपनी बका के लिए खाता है, पीता है और हिफाजत के लिए पनाह गाह बनाता है, जबकि उनकी नौ की बका के लिए नरो मादा के अंदर जिन्स की जबिल्लत रखी गई है, जिससे वो प्रोक्रिएट करते हैं। कुरान मजीद में नफ्स अम्मारा की ताबीर इसी जिनसी जबिल्लत के लिए इख्तियार की गई है। असल अखलाकी शख्सियत नफ्स यानी सवार इस मादी जिस्म सवारी को कंट्रोल करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो इस सवारी घोड़े का सवार है और सवारी की बागें उसके हाथ में है। इस नफ्स यानी सेल्फ यानी सवार का टेस्ट भी यही है कि वो इस सवारी यानी घोड़े को एक खास मुद्दत तक एक दायरे में महदूद रखे। तो ये जिस्म जो है, ये असली बात जो गौर करने की है कि ये जो मादी जिस्म है ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है,
جیسے وہ تھی نا نفس اللہ تعالیٰ کی مخلوق جس کو اس نے کریٹ کیا اس ایکچوئل آرڈر آف ایگزسٹنس میں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کو اس نے کریٹ کیا یہاں اس دنیا میں. صحیح ہے جی. یعنی اس میں آپ نے یہ جیسے بیان کیا ہے کہ اس کو امانتاً دیا گیا ہے کہ ہم نے اس سواری جو ہمارے پاس موجود ہے اس کا پورا خیال رکھنا ہے، نہ کہ یہ جیسے موجودہ دور میں کچھ اس طرح کے نعرے بھی لگے، میرا جسم میری مرضی، یعنی یہ میری مرضی نہیں ہے بلکہ میرے پاس ایک امانت ہے جس کا مجھے خیال رکھنا ہے. اسی لیے خودکشی حرام ہے. جی. پھر اسی پر ہماری ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہی ہے نا. یہ سمجھیں، آپ یوں سمجھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں چھوٹی سی ذہن کے قریب کرنے کے لیے، کہ آپ مجھے ایک گھوڑا دے دیں امانتن جی، اور میں اس کا سوار ہوں، ظاہر ہے میں اس پہ سواری کرتا ہوں. پرانے زمانے میں چلے جائیں تو گھوڑا بیسٹ سواری اور وہ گھوڑا جو آپ نے امانتن دیا ہوا ہے تو بھی میں نے اس کی نگہداشت کرنی ہے، کھلانا پلانا سب کچھ کرنا اس پہ، مگر میں اس کو مار سکتا ہوں؟ جی نہیں مار سکتا. اگر میں ماروں گا تو آپ کیا کہیں گے جنہوں نے امانت دیا ہوا؟ جی خیانت، یہ زیادتی. بالکل. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو مس یوز نہیں کر سکتے، آپ اس کو استعمال کریں ایک دائرے میں، اور یہی ٹیسٹ ہے. جی. بھی دیکھیں نا وہ نفس کا ٹیسٹ کیسے ہوگا اس جسم کے ذریعے. تو اس جسم کو ایک دائرے میں محدود رکھنا ہے. جی بالکل. میں تیسرے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا اسی کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم کیا اس بات کو جان سکتے ہیں کہ ہم واقعی میں کیا ہیں؟ نہیں، آپ اس چیز کو جان سکتے ہیں کہ آپ کیا نہیں ہیں. جی صحیح. آپ اس چیز کو نہیں جان سکتے کہ آپ واقعی میں کیا ہیں. وہ اس وقت ہی جانیں گے جب یہاں سے یہ بائیولوجیکل ڈیتھ ہو جائے گی اور ہم فرشتوں کو دیکھ لیں گے. فرشتوں کو دیکھ لیں گے یا پرماننٹ اس میں چلے جائیں گے تو وہ سمجھ میں آئے گا، یا فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو لگ گیا نا پتا کہ اب کیا ہے ہم. جب تک یہ زندگی ہے نا اس میں آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کیا نہیں. اب میں تیسرا وہ پڑھ رہا ہوں جی. اس کا تیسری چیز مادی جسم کے ساتھ منسلک کی گئی روح ہے. یہ اللہ کا ڈیوائن سپارک ہے جسے ضمیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. ملوز خاطر رہے کہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں. قرآن مجید اسے نفس اللوامہ کہا گیا ہے. قرآن مجید میں اسے نفس اللوامہ کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس اصل شخصیت یعنی نفس کی مزید رہنمائی کے لیے جسم کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے. اس ضمیر کا کام ہے کہ برے اعمال پر نفس یعنی سیلف کو ملامت کرے تاکہ وہ اپنا راستہ درست کرے. یہ چھوٹی عدالت اللہ نے انسان کے اندر لگا رکھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں بڑی عدالت کی شہادت یعنی گواہی اور دلیل قرار دیا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیات 72 اور 73 میں اپنی امانت سے تعبیر کیا ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں، غور کریں کہ یہ میں نے کیا کہا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. جی. پہلی دو کیا تھی؟ اللہ کی مخلوق ہے. یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اس کی خاص تجلی ہے، اس کا خاص ڈیوائن سپارک ہے. جی. اور یہ بندہ اپنے اندر ایسے محسوس کرتا ہے کہ ہمارے جو اہل تصوف ہیں انہوں نے اپنا آپ ہی سمجھ لیا یہ. جی جی. یعنی انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جو نمبر 1 پہ یہ آپ نے بیان کیا تھا نا، اس کو مٹ کر لیا اور اس کو سمجھا کہ ہم وہی ہیں. صحیح ہے جی. ہم اس کا ڈیوائن سپارک ہی ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ جو ڈیوائن سپارک جس کو ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں، آئی تھنک انگلش میں اس کو اسپرٹ ہی کہا جاتا ہے شاید، اور اور یہ ضمیر ہمارا بالکل بس اللہ تعالیٰ کا ایک ہم پہ احسان ہے کہ اس نے دیا ہے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرتا رہے. اور یہی وہ وجہ تھی جو سجدے کی وجہ بنی. Is that correct? میرے خیال میں ایسے ہی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی چیز میں سے ہے. اور وہ ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے. تو وہ بالکل سیپریٹ چیز ہے اور وہ ہمیں الگ سے دی گئی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن سپارک ہے، وہ نور یزدانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متعلق ہے.
وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. صحیح. یہ پہلی دو جو تھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. نمبر 1 جو مخلوق ہے وہ کانشیس بینگ ہے. نمبر 2 بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, مادی جسم, مگر وہ شخصیت نہیں ہے, وہ پہلے والی شخصیت ہے, پرسن ہے. اور ہم اپنے عام زندگی میں بھی اسی طرح اس کو ریفر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ملامت کر رہے ہیں, وہ بالکل ایسے بیان کرتے ہیں, بالکل ایسے بیان کرتے ہیں کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. اچھا جی, اس میں آپ نے انسانیت, ایک بات اور ہم نے آئی تھنک اسی میں لکھا کہ سورہ احزاب کی آیت میں اپنی امانت سے تعبیر کیا ہے. تو بہت سارے اسکالر کیا کہتے ہیں, کچھ وہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے اس کو اس سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جو ہماری جو یہ جو صلاحیت ہے نا, ارادہ اور اختیار, ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ ارادہ اور اختیار امانت کا طور ملا تھا, وہ اس کو بالکل کیا کہتے ہیں ضمیر سے وہ ایکویولنٹ ہی نہیں کرتے. جی, وہ ضمیر کے متعلق گفتگو بھی کریں گے, ضمیر کے متعلق تحریریں بھی لکھیں گے, اور وہ پلیس نہیں کر سکتے اس کو. مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آتی, وہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے وہ تو ارادہ پہلے دے دیا گیا تھا جبھی تو عہد لیا ہوگا نا, ورنہ پھر ارادہ ہی نہیں ہوگا تو عہد کیا ہوگا؟ یعنی ارادہ جو اگر دیا نہیں ہے تو عہد کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی مجھے وہ انٹرپریٹیشن. یعنی جو عہد ہے نا جی, اس کے مضمرات ہیں, عہد الست کے اس کے 3 مضمرات ہیں. ساق صاحب آپ کے ہیں ذہن میں؟ جی, یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عہد جو بھی لے گا وہ ایک مکمل شخصیت ہونی چاہیے, یعنی وہ شخصیت ایسی ہو جو پوری طرح سے, یعنی آدھی شخصیت یا کوئی کمپاؤنڈ شخصیت ٹائپ کوئی چیز نہیں ہو سکتی, بلکہ وہ پوری شخصیت کے لیے لازم ہے کہ وہ عہد لے گا. اور اس کو پروز اینڈ کونس پتہ ہو سارے کہ عہد لینے کے بعد ہونا کیا ہے. جی, دوسری چیز جو ہے اس کے اندر یہی ہے کہ اسے وہ عہد کے وہ تمام تقاضے واضح ہونے چاہیے. یعنی عہد کیا چیز ہوتا ہے, کیونکہ عہد کے ساتھ ہی وہ ساری اخلاقیات آ جاتی ہیں جس میں سچائی ہے, دیانت ہے, امانت ہے, کیونکہ ادروائز تو پھر عہد نہیں لیا جا سکتا. اس کا مطلب ہے اس کے پاس پوری کی پوری تعلیم ہونی چاہیے کہ عہد کے کیا تقاضے ہیں وہ پوری طرح اس کو واضح ہوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس مکمل چوائس ہونی چاہیے, یعنی کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو پوری آزادی ہو, کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر اگر زبردستی ہے تو پھر وہ جو آپ کا کانسیپٹ آف گاڈ ہے اس کے اوپر زد پڑے گی اس کی. جی ایسا ہی ہے جی. اس کے ساتھ ایک چیز ظلم, کیونکہ زبردستی کرنا کسی کو ایسی آزمائش میں بھیج دینا جس کے نتیجے میں اس کو ہمیشہ کی جہنم بھی مل سکتی ہے جی, اور زبردستی بھیج دینا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ زیادتی, یہ ظلم ہے. تو اس کے ساتھ ایک بیڈ ایٹیٹیوڈ لگ جائے گا. اس کے ساتھ جو عہد کر رہا ہے اس کو بھی اپنی کیپیبلٹی کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ بھائی میں ٹھیک ہے, میں اگر 50-50 بھی رسک ہے تو میرے پاس کیپیبلٹی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں اس کو کوشش کر کے فول کر سکتا ہوں. میرے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے, مجھ پہ زور و زبردستی کر کے ڈال دیا گیا تو میں بلکہ 50-50 کا رسک بھی نہیں. جنہوں نے یہ لیا ہے نا عہد, ان کو 100% تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے, کیونکہ عہد لیا کس چیز کے اوپر؟ نمبر 1 انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ نے الست بربکم قالوا بلا, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا ہم یہاں آیت لے آئے سامنے ڈسکشن میں؟ جی میں لے آتا ہوں. ابھی لے آئیں یا نیکسٹ میں لے آئیں گے؟ یہ بڑا مجھے لگ رہا ہے امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, اس کو ایک ہی گو میں ختم کرتے ہیں, چاہے ریکارڈنگ الگ کرنی پڑے. چلیں کوئی بات نہیں, کر لیں گے دوبارہ, کوئی مسئلہ نہیں. جی, تو ہم وہ انہوں نے کہا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب دیکھیں یہ ایسے ہی ہے, یہ میں مثال دے رہا ہوں صرف چھوٹی سی, کہ اکبر بادشاہ اگر اس نے لیٹ سے کہ اس کے پاس 1000 ہے جو منصب دینے اس نے, کوئی بڑا بھی ہے, چھوٹا بھی ہے, چھوٹا بھی ہے, چھوٹا بھی ہے, تو وہ اس کے لیے کہتا ہے یہ ہے, اس کے پاس چوائسز کیا ہیں کہ یا تو اپنی مرضی سے کسی کو بڑا دے دے, کسی کو چھوٹا دے دے, کسی کو چھوٹا دے دے, کسی کو چھوٹا دے. وہ دے سکتا ہے, بادشاہ ہے, مگر وہ مانیں گے جن کو دیا جا رہا ہے؟ نہیں, وہ نہیں مانیں گے. وہ نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے ہمیں ٹیسٹ کریں جی, میرٹ کے اوپر کام کریں.
नेपोटिज्म पे ना करें। उन्होंने बड़ी बदबजाई वो कहता है चलो ठीक है, मैं मैरिट के लिए तुम्हें भिजवा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, कहाँ किसी जगह आजमाइश के लिए। अब वो क्या कहता है, वो कहता है मतलूब तुमसे 2 चीजें हैं, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। एक ये कि तुम जहां भी जाओगे तुम ये नहीं भूलोगे कि मैं तुम्हारा किंग हूं, आई एम द किंग। किसने कहना उस वक्त हम भूल जाएंगे? हाँ, क्योंकि वो सामने है। अच्छा, दूसरा उसने कहा कि अच्छा जी करना क्या है, उन्होंने कहा ये कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस तुम्हारे अंदर है ना जी, तो जहां भी तुम हफ्ता रहोगे तुमने इसके ऊपर अमल पैरा होना है जी, यानी सच्चाई इख्तियार करनी है, दयानत इख्तियार करनी है, अमानत का हक अदा करना है, अहद को पूरा करना है। किसने कहना उस वक्त कि हम ये नहीं करेंगे? तो हम अभी भी नहीं कहेंगे। अभी भी नहीं कहते आप देखें, आप किसी भी महकमे में किसी कंपनी में काम करते हैं, आपसे वो प्लेज अगर लेते हैं तो आप कभी नहीं कहते कि हम बेईमानी करेंगे। हाँ, राइट। लिहाजा उन्होंने 50-50 चांस नहीं लिया, उन्होंने हाँ। 100% कामयाबी का चांस लिया। सही कह रहे हैं। अब मसला सिर्फ ये हो गया कि उस वक्त अब बादशाह सामने, अब अकबर बादशाह हो गया गायब। तो बंदे कहते हैं कि यार मुमकिन है हो ही ना, और कहते हैं क्योंकि उन्होंने बेईमानी करनी है, वो तो ये तो नहीं कहेंगे देख रहा था मैं बेईमानी कर, कि मुमकिन है हो ही ना, या कहते हैं यार वो मुमकिन है हो तो सही मगर उसको क्या लेना देना ये छोटी छोटी बातों से। मगर इस बात को मानते हैं कि ज़मीर मलामत कहता है, सो उसको भी ज़मीर देखें ना, वो ज़मीर जो हमारे माशाल्लाह ये 3 ट्राइपार्टाइट कॉन्सेप्ट हमने दिया है ना, सहरुखी। अब डॉक्टर इसरार साहब की बात हो रही थी, डॉक्टर इसरार साहब का ये ट्राइपार्टाइट कॉन्सेप्ट नहीं है। उनका जो है वो कॉन्सेप्ट ये है कि शख्सियत मुकम्मल होती है वो जो गैर मादी है और साथ में इस जिस्म के साथ मिलके कॉम्पोजिट बीइंग है। वो हम नेक्स्ट में इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि उनका क्या था, मैंने उनसे क्या सवाल किया, वो बाद में करेंगे बात। जी, चले जी आगे जरा। जी, तो मैं आगे पढ़ रहा हूँ जी। इसमें ईसाइयत में इंसान का ये सहरुखी तस्वुर ज्यादा वजाहत से बयान होता है। वो इसके लिए सोल, बॉडी और स्पिरिट की ताबीर इख्तियार करते हैं, जबकि हमारे माशरे में जिस्म और रूह की ताबीर इख्तियार की जाती है, जो बहुत सी पेचीदगियों का बायस बनती है। वाज़े रहना चाहिए कि जबिल्लतों यानी इंस्टिंक्ट्स का ताल्लुक हैवानी जिस्म, कैरियर यानी सवारी के साथ है, जबकि औसाफ व तसव्वुरात उस असल शख्सियत यानी नफ्स के साथ मुताल्लिक होते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये हमारा द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से 5वां एपिसोड था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पर बात की। अभी ये मौजू बाकी है और इंशाल्लाह हम अगली एपिसोड में इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे, और ख़ास तौर पर हम ये बताएंगे कि इंसान की बॉडी की एवोल्यूशन किस तरह से हुई, और हम ये भी वाज़े करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हमारा ये जिस्म जो एक सवारी के तौर पर हमारी असल शख्सियत को दिया गया है, ये किन मराहिल से गुजर कर उस असल शक्ल में आया जिसमें इसके साथ उस सवार को अटैच कर दिया गया, यानी नफ्स को अटैच कर दिया गया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।